नाज़रीन मोहतरम, आज ऑनलाइन पहली 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कि मैं समझती हूँ कि अपनी नौइयत की ये एक मुनफरिद एक कोशिश की गई है, और इसमें जो शिरकत का मुझे मौका मिला है तो बहुत ही खुशी भी हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है हमारी 2 बहुत फ़ाल तंजीमों ने, जो कि अमेरिका में अदब के फ़रोग़ के लिए मुस्तकिल काम कर रही हैं। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अब इस तरह के काम में हमारे जो अदारे हैं वो अपने इश्तराक से भी बहुत बेहतर नताइज जो हैं वो हम तक पहुँचाते हैं। जैसे कि जिसकी मिसाल इस वक्त की ये कॉन्फ्रेंस है जो 2 रोज़ तक मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से होगी। इसमें से एक तंजीम जो है उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका, जिसके रूह रवां हैं हमारे इरफान मुर्तज़ा साहब, बहुत ही फ़ाल और बहुत ही मुतहरिक शख्सियत है उनकी, और काफ़ी अरसे से वो मुख्तलिफ हवालों से अदब पर और फ़न के हवाले से बात भी करते हैं और प्रोग्राम्स भी तवातुर से करते हैं। और उनके साथ ही हमारी एक और ही बहुत अजीज़ दोस्त भी और हमारी मशहूर शायरा हैं मोना शहाब, जो कि करती रहती हैं काम थक काम करती हैं, और इनका है अदबी मरकज़ वाशिंगटन, और जिसकी ये मुंतज़िम आला हैं, और अपने साथ इन्होंने अपने बहुत से अरकान को जो अदब से दिलचस्पी रखते हैं साथ लिया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी टीम बन गई है और मुझे खुशी हो रही है कि ये पहली बार इतनी इस नौइयत की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुझे खुशी ये है कि इसमें काफ़ी हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेशन सब जगह से लोगों की है, और इसमें एक तनव्वुर रखा गया है। मैं इन सब लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो ऐसे नामसाइद हालात में भी अदब और फ़न के लिए अपनी खिदमत पेश करें। मुझे आज जो मौजू दिया गया है वो दिया है, मैंने बल्कि इसको मुंतखब इसलिए किया कि इस मौजू को आमतौर पर सामने नहीं लाया जाता ज़्यादा। तो मेरा मौजू है आज का मीर अनीस के रसाई रज़मी, क्योंकि रज़मियों पर हमारे यहाँ इतना काम नहीं होता और एपिक पोइट्री का इतना रिवाज उर्दू शायरी में नहीं है, सिवाय इसके कि हम मरसिए में उसके रुख को तलाश करें और मरसिए में उसके अनासिर को तलाश करें, जो ज़ाहिर है कि बेहतरीन अंदाज में उसकी मिसालें हमें मीर अनीस के कलाम से मिलेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मरसिए के पूरे बैकग्राउंड में रिवायती मरसी के साथ साथ हम आज के जदीद अदब में अहद में लिखे जाने वाले जो मरसी हैं, जिनमें हमारे असरी तकाज़ों के साथ ही लिखा गया है और बहुत से नए मौज़ूआत को शामिल किया गया है। एक तवील नज़्म में जितनी उसके अज्जा होते हैं और जितनी उसके अंदर क़ुव्वत होती है, वो मरसिया में हमारे बहुत से शुअरा ने उनको पेश किया है, इसीलिए जदीद मरसिया भी बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन मेरा मौजू है मीर अनीस के रसाई रज़मी, और मैंने इसमें मीर अनीस की शायरी से जो है वो इक़्तिबासात नहीं शामिल किए, क्योंकि वरना बहुत मज़मून मेरा तवील हो जाता। तो मैंने एक मुख्तसर सा जायज़ा इसका लिया है। पेश करती हूँ। आलमी अदब में रज़मिया नज़्मों की तवील रिवायत मौजूद है। रज़मिया एक ऐसी तवील बयानिया नज़्म जिसका मरकज़ी किरदार किसी नस्ल या कौम का नुमाइंदा होता है और अहम तारीख़ी वाक़यात के तनाज़ुर में आला अक़दार के हुसूल की जिद्दोजहद में एक हीरो के तौर पर सामने आता है। उसकी इस मुहिम में शामिल दीगर तमाम किरदार भी उससे मुताल्लिक़ रहते हुए उस अज़ीम जिद्दोजहद का हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया के अदब में इंतहाई मुतासिर कुन रज़मिये कलमबंद किए गए हैं। ये रज़मिये दीगर मुरवजा असनाफ़ सुखन से अपने जुदागाना खवास के सबब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनके किरदार, इनका असलूब, पैराए इज़हार, इन सब में ऐसी खुसूसियात को मद्देनज़र रखा गया है जो रज़मिया की मखसूस फ़ज़ा से हम-आहंग हैं। इनकी शानदार मुनफरिद तमसालें, तशबीहात और इस्तिआरात, रज़मिया किरदारों की छा जाने वाली खुसूसियात, किरदारों की क़ुव्वत फ़ैसला और क़ुव्वत इज़हार, जंगी हथियारों की तफ़सीलात, मार्का आराइयों की जुज़ियात,
ان سب نے مل کر ایک ایسی فضا مرتب کر دی کہ یہ منظوم داستانیں انتہائی متاثر کن فنکاروں میں ڈھل گئی۔ ان رزمیوں کو اس اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ کسی ایسی داستان یا تاریخی واقعے سے اخذ شدہ ہیں جن کی قومی، علاقائی یا آفاقی اہمیت مسلم ہو۔ لہٰذا یہ تفریحی کہانیوں کے بجائے ایسے فن پاروں کی شکل میں ڈھل گئی ہیں جن میں کسی قوم کی فطرت، اس کے مزاج، اس کے آئیڈیلز اور اس کے فلسفہ حیات کو بیان کرنا مقصود تھا۔ قومی تاریخ کے اہم موڑ پر بہت سا کام انہی رزمیہ نظموں سے لیا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال قدیم یونانی رزمیہ ہے۔ ہومر کے لکھے ہوئے ایلیڈ اینڈ اوڈیسی کے ہیرو کی تمام تر خصوصیات وہی ہیں جو یونانیوں کی قومی خصوصیات تھیں، اور انہی کے ذریعے یونانیوں کے قومی تفاخر کو اجاگر کیا گیا تھا۔ روم میں قومی رزمیہ شاعری پہلی قبل مسیح میں اس وقت عروج پر تھی جب ورجل نے اینیڈ لکھی تھی، جسے دنیا کی سب سے بڑی رزمیہ نظم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض رزمیوں میں کسی مذہبی تحریک کے نقطہ نظر کو ایک تناظر کے طور پر اس طرح بٹا گیا کہ وہ ان رزمیہ نظموں میں ایک اہم موضوع کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس کی مثال ایڈمنڈ اسپینسر کی دی ڈیوائن کامیڈی ہے، جس میں قرون وسطی کی عیسائی تحریک کے نقطہ نظر کی صراحت کی گئی۔ ہر چند اسے ادب کے کئی اہم نقاد رزمیے میں شمار نہیں کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے انگلستان کے نشاط ثانیہ کی روح کی نمائندہ نظم قرار دیا جا سکتا ہے، ڈیوائن کامیڈی۔ ایک اور طویل بیانیہ نظم جان ملٹن کی ہے، بڑی مشہور ہے، اکثر ہم سب کی نظروں سے گزرتی رہی ہے، پیراڈائز لاسٹ، جسے عیسائی ہیومنزم کی نمائندہ نظم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان ادبی رزمیہ نظموں کے علاوہ بھی دنیا کی مختلف زبانوں اور ادب میں لوک رزمیوں کی روایت موجود رہی ہیں، جسے مقبول شاعری کا درجہ بھی حاصل رہا ہے۔ قدیم اینگلو سیکسن زبان میں لکھا ہوا لوک رزمیہ بیوولف، جرمن ادب میں نیبلونگ کے گیت، سنسکرت میں مہابھارت اور رامائن، یہ سب لوک رزمیہ ہیں۔ 18ویں صدی کے بعد انگریزی میں بہت کم رزمیے لکھے گئے، کیونکہ رزمیے ایسے زمانوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں جن میں کسی خاص مذہبی عقیدے کی ترویج یا قومی آئیڈیلزم کی صورت گری مقصود ہو۔ تھامس ہارڈی نے 20ویں صدی کے آغاز میں دی ڈائنسٹ کے نام سے ایک طویل منظوم ڈرامہ لکھا تھا۔ اس نظم کو رزمیہ نظم کی ایک جدید مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب اس تناظر میں میر انیس کے رسائی رزمیوں پر نظر ڈالتے ہیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میر انیس نے اگرچہ ایک اعتقادی موضوع کو، ایک مذہبی موضوع کو، اعتقادی موضوع کو ایک خاص مسلک سے وابستگی کے پیش نظر اختیار کیا ہے، مگر اپنے رسائے اظہار میں انہوں نے اس موضوع کے تحت محض روایتی مجالس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا تھا، بلکہ کربلا کے کرداروں اور واقعات کو ایک ایسی تخلیقی انفرادیت کے ساتھ قلمبند کیا ہے کہ ان کے شعری اظہار میں اچھوتے رنگ نمایاں ہوئے ہیں۔ یوں یہ رسائی اظہار دنیا کے عظیم رزمیہ سرمائے کا ایک بہت وسیع حصہ ہے۔ اردو مرثیہ فنی اعتبار سے کئی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ اور شہادت۔ اس میں ان تمام اجزاء میں جو جنگ کا حصہ ہے اردو مرثیے میں جو لکھا گیا اور جو میر انیس نے اس کو لکھا ہے، اس میں جو جنگ کا حصہ ہے وہ رزمیہ یعنی ایپک پوئٹری سے بہت قریب چلا گیا ہے۔ یعنی دنیا بھر کی جو ایپک پوئٹری لکھی گئی ہے اس میں اگر ہم مرثیے کے اس جز کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں
ایپک پوئٹری کی تمام بہت زیادہ جو اہم خصوصیات ہیں وہ شامل ہیں۔ اس حصے میں مرثیے کے اہم کرداروں کو دشمن کی فوج سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ انیس کی خلاقانہ صفات اور شعری عظمت کا یوں بھی قائل ہونا پڑتا ہے کہ ان کے تعلیمی پس منظر اور حالات زندگی سے کہیں بھی یہ سراغ نہیں ملتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے ادب کے معروف رزمیہ سرمائے سے واقف تھے۔ ظاہر ہے کہ ممکن بھی نہیں تھا جہاں جس طرح کی زندگی وہ بسر کر رہے تھے۔ اس کے باوجود عالمی ادب کی عظیم رزمیہ نظموں کے بہت سے خواص ان کی رسائی شاعری میں اجاگر ہوئے ہیں جو ادب عالیہ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ یقیناً ان کی شعری بصیرت کی حیرت انگیز مثالیں ہیں۔ میں ان حصوں کو کوٹ نہیں کر رہی کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے، مگر ہم ان کے ہر مرثیے میں جو جنگ کا حصہ اگر اسے پڑھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے رزمیہ کی کون کون سے خوبیاں اس میں شامل رکھی ہیں۔ میر انیس کے شاعرانہ کمالات اور ان کی موجز بیانی اس وقت سامنے آتی ہے جب ہندوستانی معاشرت انحطاط و زوال کی منہ بولتی تصویر تھی۔ سارا کا سارا سماجی اور فکری نظام اخلاقی پسماندگی کے پیدا کردہ کھوکھلے پن کا غماز تھا۔ فکر اور احساس کی دہلیزوں پر ذہنی انتشار کے گہرے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ یہی منظر ادبی اور شعری دنیا کا بھی تھا۔ مختلف اصناف سخن سطحیت اور رسمی اظہار کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غزل کا پیرایہ بیان بے جان اور بے روح تھا، مثنوی سپاٹ اور بے رنگ تھی، قصیدہ محض درباروں کی زبوں حالی کا مظہر بن کر رہ گیا تھا۔ ان اصناف میں نہ کہیں زندگی کے بارے میں تحریک دینے کی کوئی قوت تھی، نہ کسی وسعت خیال کی کوئی گنجائش تھی، نہ شعری اظہار کا بے ساختہ پن تھا، نہ فطرت انسانی کے سربستہ رازوں کو سمجھنے کی کوئی کاوش تھی۔ ایسے میں انیس اپنی شاعرانہ صلاحیتوں سے کام لے کر اس مقصدی شاعری کی طرف مائل ہوئے جو مجلس حسین کے فرش کو ایک ایسی تربیت گاہ میں بدل دینے پر قادر ہو سکے جہاں آنے والے ہر شخص کو زندگی کی اعلیٰ ترین اقدار کا سبق دیا جا سکے۔ ان کے سامنے میر ضمیر اور میر خلیق کے لکھے ہوئے مرثیوں کی مثالیں تو موجود تھیں جن میں مسدس کے عروضی سانچے کے ذریعے مقصدی شاعری کی گئی تھی۔ ضمیر اور خلیق نے اس سانچے میں مرثیت کے علاوہ رزم اور بزم کے بعض گوشے بھی شامل کرنا شروع کر دیے تھے۔ انیس نے اسی سانچے کی ساخت اور مسلمہ آہنگ کو اپنی باطنی کیفیات کے اظہار کے لیے مناسب محسوس کرتے ہوئے اپنا لیا۔ یہ سانچہ وقت کے ساتھ ان کی رزمیہ شاعری کا ایک ایسا مؤثر عنصر ثابت ہوا جس میں ان کے نظریاتی مزاج کا بھرپور عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی سانچے کے ذریعے انہوں نے اپنے شعری اظہار میں عالمی ادب کی رزمیہ شاعری کے شاندار اسلوبیاتی خواص کو نہ صرف سمیٹ لیا بلکہ اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کے کمالات دکھائے۔ انیس کے رسائی رزمیوں کا موضوع واقعات کربلا ہی ہیں جن میں خیر و شر کی تفریق ایک گہری بصیرت کے ساتھ اجاگر ہوئی ہے۔ یہ ایسے مرقع ہیں جن میں انیس نے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق کربلا کے تاریخی معرکے کے طے شدہ واقعات سے کام لیا ہے۔ ان رزمیوں کے سارے کردار متعین ہیں، ان کے عقائد آشکارا ہیں، ان کرداروں کے تصورات زندگی بھی سب پر منکشف ہے، یہاں تک کہ ان کرداروں کی جدوجہد کا آغاز اور انجام بھی سب پر کھلا ہوا ہے۔ انیس کے مسلک اور عقیدے نے ان کرداروں کو ان خصوصیات کا مرقع دکھایا جن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نہ خیر کے بطن سے کوئی شر پیدا کیا جا سکتا تھا، نہ شر کے بطن سے خیر، کیونکہ ایک جانب خانوادہ خیر البشر کے تمام کردار اخلاقی اور روحانی بلندی کی انتہائی معراج پر تھے، تو دوسری جانب سب کے سب اپنے نفسانی عیوب اور شخصی کمزوریوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
اس طے شدہ صورتحال کا جب کچھ ایسا تھا کہ تخلیقی سطح پر کسی اثر انگیزی کا پیدا کرنا بہت دشوار تھا جس سے یہ کردار انسانی معاشرت کے زندہ مثالیوں کی حیثیت سے اپنی کوئی پہچان کرا سکے یا کسی مخصوص صورتحال میں اپنے اخلاقی معیارات سے دوسروں کے لیے نصب العین فراہم کر سکے۔ ان کرداروں کی شعری تخلیق زبردست خلاقی کی متقاضی تھی، ورنہ یہ کردار اخلاقیات اور تاریخ کے چند خیالی پیکر بن کر رہ جاتے اور ان سے حقیقی زندگی میں کوئی استفادہ ممکن نہ ہو پاتا۔ انیس نے ان کرداروں کو اپنی غیر معمولی تخلیقی بصیرت کے ساتھ رقم کیا اور اس میں انسانی نفسیات سے اپنی آگاہی سے خوب کام لیا۔ یوں یہ سب کے سب کردار زندگی کی حرارتوں سے بھرپور، زندہ اور دھڑکتے ہوئے انسانی وجودوں میں ڈھل گئے، اور اسی لیے کربلا کی منزل میں امام حسین، ان کے رفقا، اہل حرم کے مصائب اور مشکلات کے لمحات میں تمام کا تمام رد عمل نفس انسانی کی مختلف کیفیتوں کی غمازی کرتا ہے۔ انیس کے پیش نظر ان کرداروں کی روحانی صفات بھی تھیں، مگر انیس نے انسانی پہلوؤں کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے یہ رسائی رزمیے کسی مخصوص عہد یا طبقے کی نمائندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے جن اعلیٰ انسانی اقدار کی صورت گری ہوئی ہے اس نے ان میں ایک ہمگیریت اور آفاقیت پیدا کر دی ہے۔ یہ رزمیے عدم تشدد کی بنیاد پر قائم انسانی معاشروں کی برتری کا واضح پیغام ہے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین کا شہید ہو جانا شر کی اور بدی کی قوتوں کا غالب آنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ شہادت حسین کے بیان میں انیس نے ان کے اس ازلی مقدر کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان کے لیے مقصد حیات کے مترادف تھا۔ امام حسین علیہ السلام بچپن ہی سے اس مقصد حیات کے حصول کی راہ پر گامزن تھے، وہ اس کی تیاری کر رہے تھے۔ اگر وہ اس مقصد حیات کو نہ پہچان پاتے اور نہ حاصل کر پاتے تو یہی ان کی شکست ہوتی۔ امام حسین جس طرح اپنی اعلیٰ مقصد حیات سے عہدہ برا ہوئے اور اس کی شاندار تکمیل پر قادر ہوئے، یہی انسانیت کی اصل فتح ہے۔ امام حسین، ان کے خاندان، رفقا، ان کی خواتین، ان کے بچے، یہاں تک کہ ان کے غلاموں میں سے بھی اگر کسی کردار کو لے کر پرکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسے بھرپور انسانی وجود ہیں جن کی موجودگی کے بغیر کسی انسانی معاشرے کی بقا کا تصور ہی ممکن نہیں۔ دنیا کے دیگر رزمیوں کے کرداروں میں کم ہمتی، بے یقینی، خوف اور تشکیک کی جو علامتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ان کے باطن میں موجود خیر و شر کی کشمکش کی پیداوار ہیں، جبکہ کربلا کے حسینی کردار اپنے اوصاف میں مثالی بلندی پر نظر آتے ہیں۔ ان میں کوئی تشکیک نہیں، ان میں یقین کی منزلیں ہیں جو ایک آفاقی نظام حیات کی قابل رشک عطا ہے۔ یہ کردار اپنے انسانی اوصاف میں ایمان و یقین، جانثاری، وفا، خدا شناسی، خود شناسی، رشتوں کی پائیداری، انسانیت کے درد، اپنے نصب العین سے گہری وابستگی، شجاعت، شکر، صبر اور خلوص نیت کی بہترین مثالیں۔ اس کے ساتھ ہی شدت جذبات و احساسات سے لبریز یہ سارے زندہ انسانی وجود، ان کی گفتار، ان کے مکالمے، ان کے افکار و عمل، سب اپنے مقاصد حیات سے سچی وابستگی کے مظہر ہیں۔ یہ کردار وہ علامتیں ہیں جو ذات پات اور رنگ و نسل سے ماورا ہو کر ایک انسانی معاشرے میں اخلاق عالیہ کے آفاقی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ انیس نے ان رسائی رزمیوں میں رزمیہ کے مختلف عناصر مثلاً جنگ کے مارکوں، حریفوں کے مقابلوں، ہتھیاروں کی تفصیلات، گھوڑے اور تلوار کی تعریف، مناظر فطرت کے بیان، موسم کی شدتیں، جواں مردوں کے جوش و ولولے، بی بی زینب، بی بی شہربانو، بی بی سکینہ اور سغرا، علی اکبر و عباس و قاسم اور امام عالی مقام کے جذبات اور احساسات کی عکاسی جن شعری کمالات کے ساتھ کی ہے اور حسن بیان اور شوکت الفاظ کے ذریعے ادبی مصوری کا جو ہنر دکھایا ہے،
اس سے ان کی شاعرانہ عظمت بھرپور انداز میں اجاگر ہوئی ہے، اور اسی لیے مولانا آزاد نے میر انیس کے ان رسائی رضمیوں کو عالمی ادب کے لیے اردو شاعری کا ایک انتہائی اہم تحفہ قرار دیا ہے۔ بہت شکریہ۔